बन्नो, तुम्हारे भाई के साथ सुबह को भिजवा दिया करूँगी, शाम को बुला लिया करूँगी। बुआ हुसैनी, अच्छा तो भिजवा दिया करो। मौलवी साहब से कुछ पूछना न था, इसलिए कि बुआ हुसैनी को अपनी हुस्न खिदमत पर पूरा भरोसा था। जानती थीं कि मौलवी साहब इनकार तो करेंगे नहीं। दूसरे दिन अली बख्श, बुआ हुसैनी के भाई का नाम था, गौहर मिर्ज़ा को साथ लिए मिठाई का ख्वान सर पर रखे बुआ हुसैनी के पास पहुँचे। बुआ हुसैनी ने खुशी खुशी मिठाई तकसीम की, लड़के को मौलवी साहब के पास बिठा दिया। गौहर मिर्ज़ा सबसे ज़्यादा मुझी को सताता था, दिन रात दाद बेदाद का गुल रहता था। मौलवी साहब ने उसको बहुत मारा, मगर उसने मुझे सताना ना छोड़ा। इसी तरह कई बरस गुज़र गए। आखिर मेरे उसके दरमियान सुलह हो गई, या यूँ कहिए कि मैं उसके सताने की खुगर हो गई। गौहर मिर्ज़ा के और मेरे सिन में कुछ ही फ़र्क होगा, शायद वो मुझसे 2-1 साल बड़ा हो। जिस ज़माने का हाल लिख रही हूँ, मेरा सिन कोई 13 बरस का होगा और गौहर मिर्ज़ा को 14वां-15वां साल था। गौहर मिर्ज़ा के सताने से अब मुझको मज़ा आने लगा। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, डोमनी का लड़का था, कुदरती लयदार, बताने में मशाक, बोटी बोटी फड़कती थी। इधर मैं लय सुर की आगाह। जब मौलवी साहब मकतब में ना होते थे, खूब जलसे होते थे। कभी मैं गाने लगी, वो बताने लगा, कभी वो गा रहा है, मैं ताल दे रही हूँ। गौहर मिर्ज़ा की आवाज़ पर और रंडियाँ भी फरेफ्ता थीं। हर एक कमरे में बुलाया जाता था। उसके साथ मेरा जाना भी एक ज़रूरी बात थी, क्योंकि बग़ैर मेरी उसकी संगत के लुत्फ़ न आता था। सबसे ज़्यादा अमीर जान उसके गाने पर गश थीं। मिर्ज़ा साहब, आपको तो अमीर जान याद होंगी। रुसवा, याद हैं, कहे जाओ। अमीर जान का वो ज़माना जब मुफ़त्तिखुर दौला बहादुर की मुलाजिम थीं। अल्लाह रे जोबन के ठाठ, वो उठती हुई जवानी, खुलती खुलती वो चंपई रंगत, भोली भोली वो मोहिनी सूरत, बाकी बाकी अदाएँ होश रुबा, तिरछी तिरछी निगाहें कहरे खुदा, बूटा सा कद, छरैरा बदन, नाजुक नाजुक हाथ पाँव। रुसवा, अब तो मैंने जब उनको देखा तो अलगनी पर डालने के लायक थीं। ऐसी बुरी सूरत हो गई थी कि देखा नहीं जाता था। उमराव, कहाँ देखा था? रुसवा, उन्हीं के घर में देखा था जिनके कमरे के सामने शाह साहब गेरवे कपड़े पहने 1000 दाने की तस्बीह हाथ में लिए खड़े रहते थे। उधर से जो निकलता था उसको सलाम कर लेते थे, कभी किसी से सवाल नहीं करते थे। उमराव, समझ गई, वो शाह साहब उनके आशिकों में थे। रुसवा, जी हाँ, क्या मैं नहीं जानता? उमराव, अच्छा तो आप वहीं रहते हैं? रुसवा, उनकी मुसाहिबत में हूँ। उमराव, और उनका क्या हाल है? रुसवा, वो एक हकीम साहब पर मरती हैं। उमराव, कौन हकीम साहब? रुसवा, आप नहीं जानती, नाम भी बता दूंगा, तब भी आप ना समझेंगी, फिर क्या फ़ायदा? उमराव, खैर कुछ बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। रुसवा, वो नखास। उमराव, खूब जानती हूँ। यही अमीर जान उस ज़माने में ऐसी थी कि लोग उनकी एक नज़र देखने की आरज़ू रखते थे। मिजाज में वो तमकनत थी कि ऐसे वैसों का तो ज़िक्र ही क्या, अच्छे अच्छों की दुआ कबूल ना होती थी। ठाठ भी ऐसे ही थे। 4-4 महरियाँ साथ, एक गुड़गुड़ी लिए है, एक के हाथ में पंखिया है, एक लुटिया लिए है, एक के पास खासदान है। खिदमतगार वर्दियाँ पहने सवारी के साथ दौड़ते जाते हैं। अमीर जान गौहर मिर्ज़ा के गाने पर गश थीं। खुद गाना वाना जानती न थीं, मगर गाना सुनने का बड़ा शौक़ था। गौहर मिर्ज़ा बचपने ही से रंडियों का खिलौना था। हर एक उस पर दम देती थी। सूरत शक्ल भी प्यार करने के काबिल थी। रंग तो किसी कदर सांवला था, मगर नाक नक्शा क़यामत का पाया था। उस पर नमक और जामा ज़ेबी, शोखी शरारत, कोई बात। रुसवा, क्यों ना हो, किस माँ का बेटा था। उमराव, आहा, तो क्या आपने बन्नों को देखा था? रुसवा मुस्कुराते हुए, जी हाँ,
آپ یہی قیاس کر لیجئے۔ امراؤ: مرزا صاحب، آپ کے مذاق بھی کیا درپردہ ہوتے ہیں۔ رسوا: خیر آپ نے تو پردہ فاش کر دیا۔ امراؤ: تو اچھا، اب تھوڑی دیر مذاق رہے، میری سرگزشت کو آگ لگائیے۔ رسوا: مذاق کے لیے تو شب بھر باقی ہے، آپ اپنا قصہ کہیے۔ امراؤ: دیکھیے دوسری ہوئی، اچھا سنیے۔ صبح سے 10-11 بجے تک تو مولوی صاحب کے پاس سے کسی کی مجال نہ تھی کہ دم بھر کے لیے کہیں کھسک جائے۔ اس کے بعد مولوی صاحب خاصا کھانے جاتے تھے، اس وقت ہم کو فرصت ملتی تھی۔ پھر ایک کمرہ ہے اور ہم ہیں، آج امیر جان کے پاس، کل جعفری کے کمرے میں، پرسوں ببن کے یہاں، پھر جہاں جاؤ خاطر مدارات، میوہ مٹھائیاں، حقہ پان۔ رسوا: آپ بچپن ہی سے حقہ پیتی ہیں؟ امراؤ: جی ہاں، گوہر مرزا کی دیکھا دیکھی مجھے بھی ہوس ہوئی تھی، شوقیہ پیتی تھی، پھر تو نگوڑی لت ہو گئی۔ رسوا: گوہر مرزا صاحب تو چنڈو بھی پیتے تھے، عجب نہیں آپ نے اس میں بھی ان کی ہوس کی ہو۔ امراؤ: خدا نے اس سے تو آج تک بچایا، مگر ہاں افیون کی قسم نہیں کھاتی، وہ بھی اب شروع کی ہے۔ کربلائے معلیٰ سے آنے کے بعد نزلے کی شدت ہوئی، آئے دن زکام رہتا تھا، حکیم صاحب نے کہا افیون کھاؤ، کھانے لگی۔ رسوا: اور وہ چیز نزلے کو روکنے والی؟ امراؤ: اب اس کا ذکر نہ کیجیے۔ رسوا: کیا طائب ہو گئیں؟ امراؤ: مدت سے۔ رسوا: واقعی کمبخت کیا بری چیز ہے، اپنا تو یہ حال ہے، بات توبہ کے بھی ہے دل میں یہ حسرت باقی، دے کے قسمیں کوئی ایک جام پلا دے ہم کو۔ امراؤ: ہائے کیا شعر کہا ہے مرزا صاحب، قسمیں دلانے کو تو میں موجود ہوں، پینے نہ پینے کا آپ کا اختیار ہے۔ رسوا: آپ بھی شغل کیجیے گا۔ امراؤ: توبہ۔ رسوا: توبہ۔ ابر بھی ہے، ہوا بھی، باد بھی ہے، پھر وہ یادش بخیر یاد بھی ہے۔ امراؤ: لے بس اب طبیعت کو روکیے، جمہائیاں آنے لگیں، اللہ اس ذکر کو جانے دیجیے۔ رسوا: جانے دیجیے۔ امراؤ: مذاق سے بھی معاف رکھیے، اب نہ ہم منہ لگائیں گے اس کو، یاد آئی تو خیر یاد آئی۔ رسوا: واللہ امراؤ جان کیا شعر کہا ہے۔ امراؤ: تسلیم۔ دیکھ کر مشہد ادا ان کو، لالا و گل کی سیر یاد آئی۔ رسوا: ماشاء اللہ طبیعت زوروں پر ہے، کیوں نہ ہو عالم شباب کے ذکر کی یہ تاثیر ہے۔ امراؤ: جی نہیں، شراب کے ذکر کی یہ تاثیر ہے۔ زاہدو آج ہم کو پھر وہ شے، جس سے ہے تم کو بیر یاد آئی۔ رسوا: کیا قافیہ نکالا ہے، اور کہا بھی خوب۔ کعبے سے پھر کے ہم ہوئے گمراہ، پھر وہی راہ دیر یاد آئی۔ رسوا: ایک کیا کہنا، یہ کعبے سے پھر کے کیا خوب کہا ہے۔ امراؤ: مرزا صاحب اسے مطلع نہ کر دیجیے، پھر کے کعبے سے سیر یاد آئی، پھر وہی راہ دیر یاد آئی۔ رسوا: خاصا۔ امراؤ: روش وحش و طیر یاد آئی، دشت وحشت کی سیر یاد آئی۔ رسوا: یہ بھی مطلع برا نہیں ہے۔ امراؤ: یہ شعر ملاحظہ ہو، ہم کو بنت العنب سے شکوہ ہے، کیوں ہمیں اس بغیر یاد آئی۔ رسوا: میں تو کہتا ہوں کہ طبیعت آج جودت پر ہے۔ اچھا یہ شعر سن لیجئے اور پھر اپنا قصہ دہرانا شروع کیجئے۔ ہوا بھی، ابر بھی، گلزار بھی، شراب بھی ہو، یہ سب بھی ہو مگر اگلا سا وہ شباب بھی ہو۔ امراؤ: واہ مرزا صاحب، آپ نے تو دل کو مردہ کر دیا، خیر آمدم برسر مطلب۔ اسی طرح سے کئی برس میری زندگی کے خانم کے مکان پر گزرے، اس درمیان میں کوئی ایسا واقعہ نہیں گزرا جس کا بیان ضروری ہو۔ ہاں خوب یاد آیا، بسم اللہ کی مسی بڑی دھوم سے ہوئی تھی، میری آنکھوں کے دیکھتے شاہی سے لے کر اب تک پھر ویسی مسی نہیں ہوئی۔ دل آرام کی بارادری اس جلسے کے لیے سجائی گئی تھی،
اندر سے باہر تک روشنی تھی۔ شہر کی رنڈیاں، ڈوم ڈھاڑی، کشمیری بھانڈ سب تو تھے ہی، دور دور سے ڈیرہ دار طوائفیں بلائی گئی تھیں۔ بڑے بڑے نامی گویے دلی تک سے آئے تھے۔ 7 دن رات گانے بجانے کی صورت رہی۔ خانم نے جیسے دل کھول کے حصے تقسیم کیے ہیں، اس کا آج تک شہرہ ہے۔ بسم اللہ خانم کی اکلوتی لڑکی تھی، جو کچھ نہ ہوتا کم تھا۔ نواب چھبن صاحب نے اپنی دادی نواب امدت الخاقان بیگم کا ورثہ پایا تھا۔ بہت ہی کم سن نواب زادہ تھا۔ خانم نے خدا جانے کن ترکیبوں سے کمپا مارا، بیچارے پھنسی تو گئے۔ 25-30 ہزار روپے نواب صاحب کے اس جلسے میں خرچ ہوئے۔ اس کے بعد بسم اللہ نواب صاحب کی ملازم ہو گئیں۔ دم ہوس چاہتے تھے۔ مرزا صاحب، جو باتیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ان کا میری زبان سے نکلنا سخت مشکل ہے۔ یہ سچ ہے کہ رنڈیاں بہت بے باک ہوتی ہیں، مگر زمانہ خاص ہوتا ہے۔ سن کا تقاضا بھی کوئی چیز ہے۔ جوش جوانی کی وجہ سے جو باتیں اپنی حد سے گزر جاتی ہیں، سن اتر کر ان میں کمی ضرور ہونا چاہیے تاکہ اعتدال قائم رہے۔ آخر رنڈیاں بھی عورت ذات ہیں۔ ان باتوں کے پوچھنے سے آپ کو کیا فائدہ؟ رسوا، کچھ تو فائدہ ہے جو میں اصرار کر کے پوچھتا ہوں۔ اگر آپ خواندہ نہ ہوتیں تو آپ کے یہ سب عذر قابل سماعت ہوتے۔ پڑھے لکھوں کو ایسی بیجا شرم نہیں چاہیے۔ امراؤ، تو کیا پڑھنے سے آنکھوں کا پانی ڈھل جاتا ہے؟ یہ آپ نے خوب کہی۔ رسوا، اچھا تو آپ کہیے، فضول باتوں سے میرا وقت نہ ضائع کیجیے۔ امراؤ، کہیں کسی اخبار میں نہ چھپوا دیجیے گا۔ رسوا، اور آپ کیا سمجھی ہیں؟ امراؤ، ہائے فضیحت، توبہ کیجیے، مجھے بھی آپ اپنی طرح رسوا کریں گے۔ رسوا، خیر، اگر میرے ساتھ آپ رسوا ہوں گی تو کوئی بات قباحت نہیں۔ رسوا سے کیوں ملے ہو محبت جتا کہ تم، چھوڑوں گا اب نہ میں تمہیں رسوا کیے بغیر۔ امراؤ، نوج آپ سے کوئی محبت کرے، زاہد سے گفتگو ہو کے ناسے سے بحث ہو، بنتی نہیں ہے ذکر کسی کا کیے بغیر۔ رسوا، کس کا شعر ہے؟ امراؤ، یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھا کرتے ہیں؟ رسوا، ہاں سمجھا، تو یہ کہیے آپ نے بھی یہ غزل سنی ہے؟ امراؤ، جاتے ہیں جان بیچ کے بازار عشق میں، ہم آئیں گے نہ حسن کا سودا کیے بغیر۔ رسوا، اور وہ شعر یاد ہے، تقاضا کیے بغیر؟ وعدہ ہو یا کہ قول وہ ایسے ہیں نادہند، ملتا نہیں کچھ اس کا تقاضا کیے بغیر۔ رسوا، اور کوئی شعر یاد ہے؟ امراؤ، اور تو کوئی یاد نہیں آتا۔ رسوا، یہ تو بہت بڑی غزل تھی، دیکھنا کہیں نقل پڑی ہو تو مجھے دکھانا۔ امراؤ، انہی سے منگوا لو۔ رسوا، خود جا کے لے آؤں تو ممکن ہے، وہ ہرگز نہ لکھیں گے۔ امراؤ، یہ بھی کوئی بات ہے؟ رسوا، جی ہاں، آپ کو نہیں معلوم؟ مسودے کے سوا غزل صاف کرنے تک کی قسم ہے۔ امراؤ، اچھا، ایک دن ہم اور آپ دونوں چلیں۔ ہاں، ایک شعر اور یاد آیا، ہر چند اس میں آپ ہی بدنام کیوں نہ ہوں، باز آئیں گے نہ وہ میرا چرچا کیے بغیر۔ اور سنیے، غیروں کو ہے ستم کے تقاضے کا حوصلہ، چھوڑیں گے یہ نہ عشق کو رسوا کیے بغیر۔ رسوا، میری بھی غزل اسی طرح میں تھی، مگر خدا جانے کیا ہوئی، صرف مقطع یاد رہ گیا ہے۔ رسوا سے کیوں ملے ہو محبت جتا کہ تم، چھوڑوں گا اب نہ میں تمہیں رسوا کیے بغیر۔ امراؤ، مقطع پھر سنائیے، کیا خوب کہا ہے۔ رسوا سے کیوں ملے ہو محبت جتا کہ تم، چھوڑوں گا اب نہ میں تمہیں رسوا کیے بغیر۔ امراؤ، واقعی خوب کہا ہے، مگر اس میں آپ کے تخلص نے خاص لطف پیدا کیا ہے۔ رسوا، تخلص کا ذکر نہ کیجیے، ایک عنایت فرما کی عنایت سے شہر میں اب کئی رسوا موجود ہیں۔ لوگ خواہ مخواہ اپنے اچھے خاصے تخلص چھوڑ کے رسوا ہوئے جاتے ہیں۔ وہ تو کہیے میرا نام نہیں جانتے، نہیں تو کیا عجب ہے کہ لوگ نام بھی بدل ڈالیں۔ مگر میں تو خوش ہوں،
اس لیے کہ انگریزی رسم کے مطابق باپ بیٹوں کا نام ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ سب میرے روحانی فرزند ہیں، جس قدر نسل ترقی کرے گی میرا نام روشن ہوگا۔ رسوا: لے اب ٹالیے نہ، جو کچھ میں نے پوچھا ہے وہ کہنا ہی پڑے گا۔ امراؤ: کیا زبردستی ہے، کیا بے شرمی کی باتیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ رسوا: باراتوں میں گالیاں گانے سے زیادہ بے شرمی نہ ہوگی۔ امراؤ: آپ کے لکھنؤ میں تو رنڈیاں گالیاں نہیں گاتیں، ڈومنیاں البتہ گاتی ہیں، وہ بھی عورتوں میں۔ دیہات میں رنڈیوں کو گانا پڑتی ہیں مردوں میں۔ امراؤ: واقعی مرزا صاحب، شہر ہو یا دیہات، یہ رسم تو کچھ اچھی نہیں ہے۔ رسوا: آپ کے کہنے سے اچھی نہیں ہے؟ ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کانوں سے سنا ہے، اچھے اچھے شریف مرد آدمی عورتوں میں گھس کے شوقیہ گالیاں سنتے ہیں۔ ماں بہنیں پنی جا رہی ہیں اور یہ خوش ہیں، بانچھیں کھلی جاتی ہیں۔ آج خدا نے یہ دن دکھایا، کاش خدا یہ دن نہ دکھاتا۔ ان کے علاوہ برات کی رات بھر اور صبح کی جو بےہودگیاں باعصمت بہو بیٹیوں میں ہوتی ہیں، ان کا ذکر کہیں کیا؟ خیر ان باتوں کو رہنے دیجیے، اپنی بیتی کہیے۔ ہم کوئی مسلح قوم نہیں جو ان باتوں پر نکتہ چینی کریں۔ جب سے بسم اللہ کی مسی ہوئی، خورشید جان اور امیر جان کے کارخانے دیکھے، میرے دل میں ایک خاص قسم کی امنگ پیدا ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک خاص رسم جس سے میں بالکل ناواقف تھی کہ ادا ہونے کے بعد بسم اللہ سے بسم اللہ جان اور خورشید سے خورشید جان ہو گئیں۔ بے باکی کی سند حاصل ہو گئی، آزادی کا خلعت مل گیا۔ اب یہ لوگ مجھ سے علیحدہ ہو گئے۔ میں ان کی نگاہوں میں حقیر سی معلوم ہوتی تھی۔ وہ مردوں کے ساتھ بے تکلف ہنسی مذاق کرنے لگی تھیں۔ ان کے کمرے جدا جدا سجا دیے گئے تھے، نواڑ کے پلنگ ڈوریوں سے کسے ہوئے تھے، فرش پر ستھری چاندنی بچھی ہوئی، بڑے بڑے نقشی پاندان، حسندان، خاصدان، اگالدان اپنے قرینوں سے رکھے ہوئے، دیواروں پر جلی آئینے، عمدہ عمدہ تصویریں، چھت میں چھت گیریاں لگی ہوئی، جس کے درمیان ایک مختصر سا جھاڑ، ادھر ادھر عمدہ ہانڈیاں، سر شام سے 2 کنول روشن ہو جاتے ہیں، 2 مہریاں، 2 خدمتگار ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، خوبصورت نوجوان رئیس زادے ہر وقت دل بہلانے کو حاضر، چاندی کی گڑگڑی منہ سے لگی ہوئی ہے، سامنے پاندان کھلا ہوا ہے، ایک ایک کو پان لگا کے دیتی جاتی ہیں، چولھیں ہوتی جاتی ہیں، اٹھتی ہیں تو لوگ بسم اللہ کہتے ہیں، چلتی ہیں تو لوگ آنکھیں بچھائے دیتے ہیں۔ یہ ہیں کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی، جو ہے انہی کے حکم کا تابع ہے، حکومت بھی وہ کہ زمین و آسماں ٹل جائیں مگر ان کا کہنا نہ ٹلے۔ فرمائشوں کا تو ذکر ہی کیا، بن مانگے لوگ کلیجہ نکال نکال کے دیے دیتے ہیں، کوئی دل ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہے، کوئی جان قربان کرتا ہے، یہاں کسی کی نظر ہی قبول نہیں ہوتی۔ بے پرواہی یہ کہ کوئی جان بھی دے دے تو ان کے نزدیک کوئی مول نہیں، غرور ایسا کہ 7 اقلیم کی سلطنت ان کی ٹھوکر پہ ہے، ناز وہ جو کسی سے اٹھایا نہ جائے مگر اٹھانے والے اٹھاتے ہیں، انداز وہ جو مار ہی ڈالے مگر مرنے والے مر ہی جاتے ہیں، ادھر اس کو رلا دیا ادھر اسے ہنسا دیا، کسی کے کلیجے میں چٹکی لے لی، کسی کا دل تلووں سے مل ڈالا، بات بات میں روٹھی جاتی ہیں، لوگ منا رہے ہیں، کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی منت کر رہا ہے، قول کیا اور مکر گئیں، قسم کھائی اور بھول گئیں، محفل بھر کی سب نگاہیں ان کی طرف ہیں، یہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی، پھر جدھر دیکھ لیا سب دیکھنے لگے، جس پر ان کی نگاہ پڑتی ہے اس پر ہزاروں نگاہیں پڑتی ہیں، رشک کے مارے لوگ جلے جاتے ہیں اور یہ جان جان کے جلا رہی ہیں، اور لطف یہ کہ دل میں کچھ نہیں، وہ بھی ہیچ یہ بھی ہیچ ہے، فقط بناوٹ۔ اگر وہ بیچارہ اس فریب میں آ گیا پھر کیا تھا، پہلے بظاہر خود مرنے لگیں، آج ان کو بہت ہے میری خاطر منظور، یا میری یا میرے دشمن کی قضا آئی ہے۔